बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस व्लॉग में दो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और दोनों का ताल्लुक इस वक्त जो है वो बराह रास्त एक तरह से आप कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ तो है ही है, बल्कि पीटीआई के साथ है, इमरान खान के साथ है। अच्छा, एक पहली जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो तो है कि जो यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है, आपको पता है कि बरामदात के लिए वो बड़ा अहम है और पाकिस्तान की बहुत सारी सप्लाईज जाती हैं पूरी यूरोपियन यूनियन में, उसके लिए पाकिस्तान को स्पेशल जीएसपी प्लस का स्टेटस मिला हुआ है। उसकी रिन्यूअल होनी है दिसंबर में। तो दिसंबर में जब रिन्यूअल होनी है तो सर्टेनली यूरोपियन यूनियन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी मुल्क के हवाले से जिसके बाद वो उनको जीएसपी प्लस का स्टेटस देते हैं, वो उसको रिविजिट करते हैं। तो उस हवाले से यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर के बड़े अहम रिमार्क्स हैं, बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस हैं, बड़े अहम स्टेटमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन ये चाहेगी कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से हालात बेहतर हों, इंप्रूव हों। अब जो ओवरऑल सूरत हाल है पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया के सामने, वो मैं पहले भी कह चुका हूं कुछ व्लॉग्स के अंदर कि दुनिया अपने एक जाविये से पाकिस्तान के हालात को देख रही है। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी जो हुकूमत है उसको शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को फर्क इसलिए पड़ता है बतौर रियासत क्योंकि पाकिस्तान का एक इमेज है जो कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पोर्ट्रे हो रहा है पिछले 1-1.5 साल में जब से पीडीएम की हुकूमत आई है। तो अब यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर का ये कहना कि पाकिस्तान को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि आज़ादी इज़हार राय और फ्रीडम ऑफ मीडिया यानी कि मीडिया की आज़ादी के हवाले से मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और उसके बाद आगे मजीद उन्होंने कहा कि सर्टनली वी पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, यानी कि हम बहुत ज्यादा नजर रखे हुए हैं ऑन द क्रैकडाउन ऑन पीटीआई आफ्टर द 9 मई इंसिडेंट, यानी कि 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई के ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा है उसके ऊपर भी हम बहुत ज्यादा नजर रखे हुए हैं, उसको भी हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र किया कि फौजी अदालतों के कयाम पर भी हमारी बहुत ज्यादा नजर है। और उसके आगे यूरोपियन यूनियन की सफीर ने कहा कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ये रियलाइज करता है कि पाकिस्तान एक स्टेट पार्टी है आईसीसीपीआर का। आईसीसीपीआर क्या है? इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये बैनुल अक़वामी सतह पे एक ट्रीटी है जिसको बहुत सारे मुल्कों ने साइन किया हुआ है। मेरे ख्याल में कोई 64-65 के करीब इसके सिग्नेटरीज हैं और तकरीबन 150 से ऊपर ममालिक जो हैं वो इसमें पार्टी बने हुए हैं। और जो भी मुल्क इस ट्रीटी के अंदर पार्टी है वो कुछ कमिट कर रहा है बैनुल अक़वामी सतह पे। वो क्या कमिट कर रहा है? वो ये कमिट कर रहा है कि हम अपने मुल्क में इंश्योर करेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। हम अपने मुल्क में इंश्योर करेंगे कि इलेक्टोरल राइट्स हों। और फिर यूरोपियन यूनियन की जो सफीर है उन्होंने जो 2 स्पेसिफिकली चीजें आईसीसीपीआर का हवाला देते हुए बोली हैं इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से, उसमें एक था फेयर पब्लिक ट्रायल, यानी कि राइट टू अ फेयर ट्रायल, राइट टू अ फेयर ट्रायल इन पब्लिक। पब्लिकली एक फेयर ट्रायल की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो पहले भी कह चुका हूं कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए नजर आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में स्टेट पार्टी है, तो हम उम्मीद करते हैं, हम समझते हैं कि पाकिस्तान ये रियलाइज करता होगा कि पाकिस्तान के लिए इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना या अचीव करना बहुत अहम है। और उसमें एक तो फेयर ट्रायल है कि किसी भी शख्स का अगर ट्रायल हो रहा है वो फेयर होना चाहिए, और दूसरा ये एक्सेस टू प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर वो कोई वकील वगैरह जो भी अपनी मर्जी से करने चाहते हैं उनको वो करने की इजाजत हो। और ये जो आईसीसीपीआर का हवाला दिया ना जी यूरोपियन यूनियन की सफीर ने, इसमें और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का कोई क्रूल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग किस्म का ट्रीटमेंट होता है या उसको सजा होती है, यानी कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें टॉर्चर इन्वॉल्व है या किसी को डिग्रेड किया जाता है हिरासत में लेने के बाद, या किसी को ऐसी सजा दी जाती है जो कि इनह्यूमन है, तो ये सारी चीजें उस ट्रीटी के अंदर लिखी गई हैं। ये 1966 में ट्रीटी बैनुल अक़वामी सतह पर
आई थी اور اس کے بعد بہت سارے ملکوں نے اس کو سائن بھی کیا اور اس کی پارٹی بھی بنے, اور جو بھی ملک بین الاقوامی کمیونٹی میں اپنا قد کاٹ جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے یا چاہتا ہے کہ میرا ایک مہذب امیج جائے اور مجھے ایک مہذب معاشرہ سمجھا جائے, اور تاکہ اس حساب سے جو باقی دیگر ممالک ہیں وہ اس ملک کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں, تو وہ پھر جتنے بھی ملک, یہ کیونکہ ایک اچھی چیز تھی 1966 میں ہوئی, اور اس سے پہلے جو حالات واقعات سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار, جتنی ہیومن رائٹس کی انسانی حقوق کی وائلیشن خلاف ورزیاں وغیرہ ہو چکی تھیں, اس کے بعد پھر اقوام متحدہ کے قیام کے بعد جب سے سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے, پھر پوری دنیا میں جتنی تباہی اور خون خرابہ اور جنگ اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور ان ہیومن ٹریٹمنٹ اور ٹارچر اور کرول پنشمنٹس جتنا کچھ بھی ہو چکا ہوا تھا, اس کے بعد دنیا نے بہت بڑے پیمانے پہ ملکوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ایک مہذب دنیا بننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس طرح کی چیزیں آئی تھیں جیسے کہ اقوام متحدہ کا قیام ہونا, جیسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بننا, جیسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا بننا, جیسے انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جیسی ٹریٹی منظر عام پر آنا, اور پاکستان اس کی اسٹیٹ پارٹی ہے. تو یورپین یونین کی سفیر نے یہ یاد کرایا پاکستان کو کہ آپ پارٹی ہیں اس میں, تو یہ معاملات ذرا اپنے جو ہے نا ان کے اوپر نظر ثانی کریں اور اس کو امپروو کریں. اور اگر وہ یاد کرا رہے ہیں کہ اس کو امپروو کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے جس کے تحت پاکستان کو برآمدات میں بڑا فائدہ ہوتا ہے اور پوری یورپین یونین کو وہ ٹارگٹ کرتا ہے ایک مارکیٹ کے طور پہ, اس میں خصوصی طور پہ جو پاکستان کو اکوموڈیٹ کیا گیا ای یو کی طرف سے جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے, سم ہاؤ یہ تمام چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ اس سے بھی جڑی ہوئی ہیں, کیونکہ یورپ جو ہے وہ اپنی ایک سٹینڈرڈ مینٹین رکھنا چاہتا ہے کہ ہم ان ملکوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں ہیں یا ہوتے ہیں جو مہذب ملک ہیں, جہاں پہ جمہوریت ہے, جہاں پہ رول آف لا ہے, قانون کی بالادستی ہے, سول رائٹس ہیں, انسانی حقوق کی پامالی, خلاف ورزی, ٹارچر وغیرہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور سرٹنلی یورپین یونین تو اپنی زاویے سے, اپنی آنکھ سے اوور آل پاکستان کے حالات کو دیکھ رہا ہے اور وہ ملک کے حوالے سے اپنی آبزرویشنز دے رہا ہے, لیکن ون وے اور دی ادر, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو جائے گا, کیونکہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں جب سے یہ معاملات حالات خراب ہوئے ہیں پاکستان میں, تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہوں, ان کے کارکنان ہوں, پی ٹی آئی کے اپنے چیئرمین عمران خان صاحب ہوں, جتنے مقدمات ان پر ہوئے ہیں, جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, اور بہت ساری باتیں آپ جانتے ہی ہیں, اب اس کو دہرانے کا فائدہ اس وقت کوئی نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں, اس کا مطلب ہے آج یہ پتا چلا کہ وہ کم از کم یورپین یونین اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہے, اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہاں پہ مثال کے طور پہ کسی بھی طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت اگر معاملات کو آگے لے کے چلنے کا فیصلہ کرتی ہے تو دنیا نوٹس ہی نہیں کر رہی. دنیا نوٹس کر رہی ہے, پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہے, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں پھر کہتا ہوں کہ اس کے ان دا لانگ ٹرم ملک پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. کچھ اندرونی ہوتے ہیں, کچھ بیرونی ہوتے ہیں. بیرونی اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے یورپین یونین کی سفیر کی طرف سے, آپ کا ایک امیج ہے, آپ کا ٹریڈ افیکٹ ہو سکتا ہے یورپین یونین کے ساتھ اگر پاکستان میں ای یو کو لگتا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. پاکستان کا ٹریڈ ایکسپورٹس افیکٹ ہو سکتی ہیں. اور اندرونی ہے کہ آپ کا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. اندرونی یہ ہے کہ سسٹم کے اندر میرٹ نہیں رہتا. اندرونی یہ ہے کہ جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے اور میریٹوکریسی کا قتل ہوتا ہے تو مائٹ از رائٹ ہوتا ہے, جنگل کا قانون ہوتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے سسٹم میں میرٹ تو بچا ہی نہیں نا. پھر تو ہر کوئی جتنا تگڑا ہے وہ اس حساب سے. تو یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں یہ کار فرما ہوتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس کے حوالے سے آج کے ویلاگ میں ذکر کریں گے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آج کا دن اس پوائنٹ آف ویو سے تو عمران خان صاحب کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے بڑا اہم ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی حکومت خاص طور پہ احسن اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے, انہوں نے کئی بار کہا میڈیا کے سامنے آ کے کہ جی سی پیک کو بڑا نقصان پہنچا ہے عمران خان نے اپنے 3.5 پونے 4 سالہ دور حکومت میں, اور یہ نیازی کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ جی یہ سی پیک ختم کرنا تھا کیونکہ سی پیک کا فائدہ پاکستان کو تھا اور یہ پاکستان دشمن ہی کر سکتے ہیں, یہ وہ فلانا بڑا انہوں نے ڈراماٹائز کر کے ریٹرک اپنا بنا کے. اور میں آپ یقین کریں کہ تب بھی جب میں احسن اقبال کے سٹیٹمنٹ سنتا تھا نا, پہلے کی بات ہے, تو میں سوچتا تھا کہ یا تو یہ مطلب کہ
پاکستان کے عوام کو بالکل ہی بے وقوف سمجھتے ہیں، اور یا پھر ان کو خود پتہ نہیں ہے معاملات کا، جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں کہ جو سی پیک ہے نا، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے دور میں کیسے رول بیک، کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ رول بیک کر دیا اس نے سی پیک کو، رول بیک کیسے رول بیک ہوا ہے سی پیک میں جتنے معاملات جس طرح سے چل رہے تھے وہ اسی طریقے سے چل رہے تھے عمران خان کے دور حکومت میں بھی، اور عمران خان اکیلے کی بس کی بات بھی نہیں ہے سی پیک کو رول بیک کرے۔ سی پیک ایک ورلڈ وائڈ فینومینا کا حصہ ہے۔ یہ جو انیشیٹو چائنا نے لیا نا، روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو، BRT، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس میں انہوں نے کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پوری دنیا میں کرنے کا فیصلہ کیا، اور صرف پاکستان اکیلے کی بات نہیں ہے، ریجن میں مختلف ممالک میں انہوں نے کہا کہ ہم انویسٹ کریں گے۔ وائی؟ بیکاز چائنا پچھلے 20-30 سال میں انہوں نے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ پراسپر کیا ہے، اور اب ان کی خواہش ہے کہ وہ صفحہ ہستی پہ سپر پاور کے طور پر ابھرے، اور امریکہ کی جو یونیپولر ورلڈ ہے جس میں ایک ہی سپر پاور ہوتی تھی اس کو وہ چیلنج کرنا چاہتے، تو امریکہ بہادر کا ہولڈ ہے IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، خود کے ذریعے، اپنے بلاکس کے ذریعے، نیٹو کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو اب چائنا جو ہے اس کی ٹسل تھی امریکہ کے ساتھ، چائنا نے پیسے کما لیے، پیسے آ گئے، پھر چائنا نے کہا کہ میں اپنی چادر دنیا کے اوپر کیسے قائم کروں، انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اناؤنس کیا۔ اب وہ جو کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے اناؤنس کی، اس کا حصہ ہے سی پیک، جس میں کوئی 50, 60, 70 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں بھی ہونی ہے۔ اب وہ انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں، وہ ریاست پاکستان نے اگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے ریاست چین کے ساتھ، اس کو کوئی ایک گورنمنٹ رول بیک اس طرح سے نہیں کر سکتی ہے۔ اور میرے خیال میں ہمارے ملک میں جو ریاست ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ لیڈ کر رہی ہے وہ ہونے بھی نہیں دے گی، اور اگر یہ ہوتا ہے رول بیک تو یہ صرف حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہوگی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ صرف حکومت پاکستان میں، لیٹس بی ریئلسٹک اینڈ پریکٹیکل، صرف حکومت جو ہے وہ معاملات نہیں چلا رہی ہے، خاص طور پہ ریاست کے حوالے سے ان دا لانگ ٹرم اسٹیبلشمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ وہ پہلے DGISPR جو تھے وہ ہیڈ کرتے رہے اس اتھارٹی کو، سی پیک کی اتھارٹی کو، ریٹائرڈ جنرل صاحب جو تھے۔ تو یہ جو ہے سی پیک، اس کو اس طرح سے تھوڑی کوئی رول بیک کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عمران خان کے دور حکومت میں رول بیک ہوا بھی نہیں، اور وہ اتنا مس گائیڈ کیا ان لوگوں نے، اتنا مس گائیڈ کر کے، اور میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ اپنے ذاتی سیاسی مفاد کے لیے کیسے کیسے الزام لگا دیتے ہیں لوگ دوسروں کے اوپر، اور ذرا پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ اس میں ملک کا نقصان ہے یا اس شخص کا بھی کتنا زیادہ اور کتنا سنگین نوعیت کا الزام لگا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کے دور حکومت میں سی پیک کی بنیاد پر جو ٹریڈ ہو رہی تھی پاکستان اور چائنا میں وہ رک گئی، وہ خنجراب ٹاپ سے، بارڈر سے، وہ رکی تھی کووڈ کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں جب کووڈ آیا تھا تو کووڈ کی وجہ سے جو ریسٹرکشنز لگی تھیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ٹریڈ رک گئی تھی، وہ اس وجہ سے رکی تھی۔ وہ چائنا ووہان میں جہاں پہ کووڈ کی وبا آئی تھی اس کو لاک ڈاؤن کر دیا تھا چین نے، باقی چین سے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا تھا، تو انہوں نے سرٹنلی پاکستان کے ساتھ بھی تو ڈسکنیکٹ کرنا ہی تھا نا، اور پاکستان کو بھی انٹرنیشنل لیول پہ اس ٹائم پہ یہ کرنا ضروری تھا، اور اس کے بعد وہ بحال بھی ہو گئی، کووڈ ختم ہوا تو اسی طرح اب آپ صرف یہ سوچیں کہ جو احسن اقبال صاحب کہتے رہے ہیں کہ جی سی پیک کو نقصان پہنچایا ہے عمران خان نے اور اس کو رول بیک کیا اور یہ دشمن کے ایجنڈے پہ آیا تھا، آج چینی کاؤنسل جنرل نے یہ بولا ہے کہ یہ تاثر درست، انہوں نے کہا کہ یہ تاثر درست نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ عمران خان کے دور حکومت میں اطمینان بخش تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از گوئنگ ویل ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود سی پیک ٹھیک چلتا رہا ہے۔ یہ چائنیز کاؤنسل جنرل نے بولا، آج یہ میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ تو یا تو پھر احسن اقبال صاحب کی بات مان لی جائے یا چائنیز کونسل جنرل کی بات مان لی جائے، مطلب کہ اب اس کو جھوٹ بولنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، مطلب کہ وہ تو چین کا جو اپنا انٹرسٹ ہے انہوں نے تو اس کو لک آفٹر کرنا ہے، اور انہوں نے اگر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں
اربوں ڈالر پاکستان کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں، اور اگر عمران خان اس کو رول بیک کرنے، اور چین کا بہت زیادہ انٹرسٹ جڑا ہوا ہے گوادر پورٹ کی وجہ سے، چین کو جتنا فائدہ ہونا ہے ہماری سوچ سے زیادہ ہے سی پیک کا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا سی پیک سے پاکستان کو بڑا، چین کو جتنا فائدہ ہونا ہے وہ پاکستان کی سوچ سے زیادہ ہے. گوادر پورٹ اگر فعال ہو جاتا ہے ایکٹیو، وہ جو وایا اتنا لمبا کھا کے جہاز جاتے ہیں، وہ گوادر پورٹ سے اگر راہداری کھل جائے تو کتنا چین کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو اگر ان کا جتنا بڑا سٹیک انوالو ہے، ذرا سا بھی ایشو ہوتا تو چین جو ہے وہ پہلے نمبر پہ اس کے خلاف احتجاج کرتا ہے، اس کو رجسٹر کرتا ہے، اس کو ریکارڈ پہ لے کے آتا ہے. لیکن چین کے کونسل جنرل نے کہا ہے کہ اطمینان بخش تھا سی پیک کے اوپر جو بھی کام ہو رہا تھا عمران خان کے دور حکومت میں، یہ تاثر درست نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ کیا سیاسی سوچ ہے جو خود اپنے سیاسی مفاد کے لیے کس حد تک عمران خان کے حوالے سے انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ سی پیک کو رول بیک کر رہا تھا، یہ تو دشمن کے ایجنڈے پہ تھا. آپ اب ذرا صرف اندازہ کریں گے کیا سوچ، اور پھر اب ملک کا بھی نہیں سوچ رہے کہ ملک کا کتنا نقصان ہے. کچھ معاملات ہوتے ہیں ان کو بخش دینا چاہیے، ان کو سیاست سے بالاتر رکھ دینا چاہیے. باقی جتنے معاملات ہیں وہ آپ اپنی سیاست کے اندر اس کے اوپر آپ سیاست کھیلیں، لیکن کچھ چیزوں کو تو چھوڑ دیں. آپ تو کچھ بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری جس میں سی پیک کے حوالے سے یہ چیز چین کے کونسل جنرل نے کہی ہے، جو کہ میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ کوئی رول بیک شول بیک نہیں ہوا تھا سی پیک عمران خان کے دور حکومت میں، بلکہ کووڈ کے باوجود وہ درست چلتا رہا تھا. تو یہ دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیں. بہت شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.